मसीह यसु के अज़ीम और बबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। तमाम तर देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और यसु मसीह के नाम में उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। और नहायत शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस टीवी का और पास्टर दानिश पीटर साहब का कि जिन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं आज खुदा के कलाम को आप सबके साथ मिलकर शेयर कर सकूँ। और सबसे बढ़कर मैं अपने खुदावंद के फ़ज़ल का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसके फ़ज़ल की बदौलत मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आए मेरे साथ मिलके पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब और ज़बूर 23 की हम एक स्टडी देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 23 का अगर हम तस्करा करें तो ये एक बड़ा बाबरकत ज़बूर है जो कि 6 आयत पर मुहिब है और इसकी हर आयत जो है अपने में एक भेद रखती है। अगर इसके साथ साथ हम कलाम के दूसरे हिस्सों को भी देखें और कलाम के दूसरे खतूत का या ज़बूरों का उसमें तस्करा करें तो पहला करंथियों उसका 15 बाब इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल ज़बूर ख़त जो है वो लगता है, जिसमें मसीह यसु के जी उठने, उनके मरने, दुखों का मुकम्मल ज़िक्र है। और ज़बूर 117 की आयत को देखें तो 2 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन ज़बूर 23 एक ऐसा ज़बूर है कि जो कि दुनिया के 98% लोगों को, ख्वाह वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, नौजवान हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, क्लास के स्टूडेंट हों या किसी भी उम्र का कोई भी हिस्सा हो, वो उनको ज़बानी याद होता है। ज़बूर 23 ख़तरे के आलम में, सफ़र के आलम में, रस्मी जनाजा पर, यूखरिस के सैक्रमेंट के तौर पर और इसी तरह तसल्ली के आलम में जो है पढ़ा और सुना जाता है, इसकी तिलावत की जाती है। ज़बूर 23 में दाऊद जो है वो अपनी ज़िंदगी के एक लंबे सफ़र को और अपनी ज़िंदगी की टेस्टमनी को शेयर करता है, जहाँ पे वो पहली 2 आयत का तस्करा करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। यहाँ पे वो इन दिनों की बात कर रहा है कि जब वो अपने बाप के घर में है और वो अपने चरवाहा होने के शोबे से मुंसलिक है। वो अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराता है और उस वक्त जो उसकी ज़िंदगी का खुदा के साथ तजर्बा है वो उसे बयान करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है और वो मुझे कमी नहीं होने देता, वो मुझे बचाए रखता है, वो मेरी मुहाफ़ज़त करता है, मुझे प्रोवाइड करता है। और इस ज़बूर के में हमें 3 पी जो हैं वो मिलेंगे और पहला पी जो है वो प्रोवाइडेंस का है, जिसमें खुदावंद अपने नाम को, अपनी सिफ़त को जो उसने यहोवा यरी के तौर पे रखी है वो इसमें झलक जो है वो नज़र आती है। जब इसकी तीसरी और चौथी आयत पर जाते हैं तो ये वो मकाम है जहाँ पे वो खुदावंद के नाम की तारीफ़ तो करता है, लेकिन साथ ही साथ वो मौत के साए की वादी का भी जिक्र करता है। और ये वो अयाम है दाऊद के कि जब उसने जाति जूलियत के साथ मुकाबला किया, खुदावंद की गैरत में उसने जाति जूलियत को ज़ेर किया, ढेर किया, और जब वो वापस पलटता है तो एक नारा जो है वो उसके कानों को और साउल बादशाह के कानों को लगता है। दाऊद ने लाखों को, पर साउल ने हज़ारों को। ये वो मकाम है जहाँ पे हसद का बीज जो है वो उसके लिए बोया जाता है और साउल के अंदर उसके लिए एक हसद का बीज जो है वो मौजूद होता है और वो फिर उसके सफ़र के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए एक मुश्किल जो है वो पैदा कर देता है। वो कभी फ़लस्तीन के आगे भाग रहा है और कभी साउल से अपनी जान को बचाने के लिए वो भाग रहा है और खुदावंद को वो ऐसे मकाम पर, ऐसे लम्हात में
اپنے ساتھ ساتھ پاتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے موت کے سائے کی وادی میں سے بھی بچاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین میں ایسی سرزمین تھی کہ وہاں پہ بہت ساری غاروں کا سلسلہ جو تھا وہ پایا جاتا تھا، اور اکثر غاروں کے منہ پر لکھا جاتا تھا کہ یہ موت کے سائے کی وادیاں ہیں، کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص اندر جائے گا تو وہ پھر واپس زندہ نہیں آئے گا۔ اور وہاں پہ زیادہ تر چرواہے ہوتے تھے، اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے، یا گزر سفر لوگوں کا چلتا تھا تو وہ ان جگہوں سے گزرنے کے لیے یا ان گھاٹیوں میں، ان غاروں میں جانے سے اجتناب کرتے تھے۔ لیکن داؤد اپنی اس غیرت کو، اس تجربے کو اپنی زندگی میں یاد رکھتا ہے جو کہ جاتی جولیت کے ساتھ اور خدا کی جو پرووائیڈنس ہے اور خدا کی جو پروٹیکشن ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور میری بھیڑ کا بچہ یا بھیڑ جائے گی تو میں اس کو واپس لے کے آؤں گا، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ موت کے سائے کی وادی میں تیرے ساتھ رہوں گا اور میری لاٹھی اور عصا سے تجھے تسلی ملے گی۔ جب ہم اس کے 5ویں اور 6ٹھی آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جب داؤد کی تقدیس، داؤد کو مسا اور مخصوص کیا جا رہا ہے، وہ خداوند میں مسرور ہے، وہ اپنی بادشاہت میں مسرور ہے، اور وہ اس مقام پہ آ کے خداوند کے لیے کہتا ہے کہ اس نے میرے دشمنوں کے سامنے میرے روبرو جو ہے دسترخوان بچھایا ہے، اور مجھے اپنے تیل سے میرے سر کو مسا کیا ہے، اور یقیناً اس کی بھلائی اور سلامتی جو ہے، رحمت میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ وہ 3 پی جن کا ذکر میں نے اوپر کیا، پہلا پی پرووائڈنس کے طور پر، پرووائڈنگ کے طور پر، جو خدا جو ہے اسے 2 آیتوں میں جو ہے بخشتا ہے، اور دوسرا پی جو ہے وہ پروٹیکشن کا ہے جو 3 اور 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور تیسرا پی جو ہے وہ پیس کا ہے جو کہ ہم 5ویں اور 6ٹھی آیت میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم 3 باتوں پر غور کریں گے کہ زبور 23 کیا ہے، زبور 23 اتنا اہم کیوں ہے، اور زبور 23 کا پیغام کیا ہے۔ زبور 23 کی اہمیت کی جب ہم بات کریں تو نام ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ کمایا جاتا ہے، لیکن نام رکھا جاتا ہے، لیکن صرف ایک ایسی بات ہے کہ جو کہ انسان اپنے نام سے کما لیتا ہے۔ اور خدا کی جو ذات ہے، خداوند کے مختلف نام جو ہیں عہد عتیق میں مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں، اور خداوند بہت سے ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، لیکن اس زبور کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں خدا کی 9 صفات جو ہے وہ شامل ہیں، اور جب خدا کی 9 صفات جو ہیں وہ کسی لٹریچر میں یا کسی پیسج میں پائی جائیں تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر چارلس اسپرجن جو ہے وہ اس زبور کو ہاروں کی مالا کے طور پر کہتا ہے، اور جب اس زبور کو بیان کیا جاتا ہے یا ڈیمن منسٹری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ کلام کا ایک میگنیفائنگ گلاس ہے جو سورج کی روشنی کو اپنے اندر منعکس کرتا اور کسی بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے اسے چھوڑتا ہے، اور اپنی پوری قدرت اور پوری توانائی کے ساتھ جو ہے وہ اسے رکھتا ہے۔ اور جب ہم اس کے پیغام کی بات کرتے ہیں تو آیت 3 جو ہے وہ اس کے پیغام کو ظاہر کرتی ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ عبرانی لفظ یشوب بحالی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بحال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہم انگریزی متراجم میں اس لفظ بحال کو دیکھیں تو اس کے 4 مطلب جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا، ریفریش کرنا، ریپیئر کرنا، ریسٹارٹ کرنا اور ریسٹور کرنا۔ خداوند جو کہتا ہے، داؤد اپنے تجربے کو جو خداوند میں رہ کے بیان کرتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ میری جان کو ریفریش کرتا ہے۔ وہ پھر سے حالات کچھ بھی ہوں، وہ میری جان کو پھر سے تازہ دم کر دیتا ہے، وہ میری جان کو ریپیئر کرتا ہے۔ حالات کچھ سے بھی ہوں، خواہ پیچھا کوئی بھی کرتا ہو یا کسی بھی قسم کی مشکل کیوں نہ ہو، فوجیں کتنی بھی سامنے کیوں نہ ہو، وہ پھر سے میری جان کو جوڑتا اور اپنے میں مضبوط کر دیتا ہے۔ میری رکی ہوئی زندگی کو وہ پھر سے شروع کر دیتا ہے، اور میرے تمام تر معاملات کو
اپنے میں محفوظ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں حزقیل 34 کو، تو وہاں پہ خداوند افسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور خداوند حزقیل 34 باب میں اور اس کی دوسری آیت میں خداوند اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تم نے چکنائی کو کھایا، تم نے اون کو پہنا گرم ہونے کے لیے، اور تم نے سب کچھ موٹا موٹا اور فریبا کھایا، لیکن خداوند کی شکایت اپنی جگہ پر بجا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ بھیڑوں کی چراغبانی نہیں کی، بھیڑوں کی رکھوالی نہیں کی، تم نے انہیں جو کمزور تھے انہیں توانائی نہیں بخشی، بیماروں کو شفا نہ دی، اور ٹوٹے ہوئوں کو نہ باندھا، اور جو نکال دیے گئے تھے ان کو واپس ڈھونڈ کے نہ لائے۔ خداوند کو یہ شکایت نہیں تھی کہ تم نے چکنائی کھائی، تم نے اون پہنی، تم نے گرم رہے اور فریبا کھایا، لیکن خداوند کو یہ شکایت تھی کہ بھیڑیں جن کے لیے تم مقرر ہوئے ہو، تم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ اور خداوند پھر یہیں حزقیل میں جو ہے وہ وعدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ مجھے میرے حیات کی قسم، میں گمشدہ کی تلاش کروں گا، میں خارج شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندھوں گا، میں بیماروں کو تقویت دوں گا۔ اور خداوند گو کہ بالکل اسی طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جس طرح زبور 23 کا پیغام وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ خداوند یہاں پہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں پھر سے ریفریش کروں گا، میں پھر سے ریسٹارٹ کروں گا، میں پھر سے ریپیئر کروں گا، اور میں پھر سے ریفریش کروں گا۔ یہاں پہ جب ہم چرواہے کی خصوصیت کو دیکھتے ہیں تو یہ مناسب نہیں کہ ہم یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کا ذکر نہ کریں۔ یہاں پہ یسوع مسیح کے القابات میں سے ایک القاب میں اچھا چرواہا ہوں۔ یسوع مسیح بڑی واضح طور پہ کہتے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں، میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں، میں ان کی فکر کرتا ہوں، اور میرے باپ نے جس نے مجھے وہ بھیڑیں دی ہیں وہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے لے نہیں سکتا۔ آج اگر ہم انسان کی فطرت پہ بات کریں تو انسان بھیڑ ہونے کے ناطے کو، اس رشتے کو جو خدا اور یسوع مسیح انسان کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، وہ اسے قبول کرنا نہیں چاہتا۔ انسان اپنی ذات میں، اپنی انا میں جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی مشکل ہو تو میں سب سے پہلے اپنے تعلقات کو، اپنے ریفرنسز کو، اپنے موبائل فون کے کنٹیکٹس کو استعمال کروں گا۔ لیکن حقیقت میں اگر ہم بھیڑ کی فطرت کو دیکھیں تو بھیڑ ایک ایسا جانور ہے جو نہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، نہ اپنے لیے خوراک حاصل کر سکتا ہے، اور نہ اگر بھٹک جائے تو واپس اپنے گھر کو آ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ اور زبور 23 میں جب داؤد اس کو شروع کرتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، تو وہ اس رشتے کو، اس تعلق کو، اور اس بڑی گواہی کو، اور اس بڑے تجربے کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس نے خدا کے ساتھ بھیڑ رہ کر خداوند میں رسیو کیے ہیں۔ اور جب انسان کی فطرت کی بات کریں تو وہ قطعاً جو ہے اس چیز کو لینا نہیں چاہتا، لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا باپ سب سے بڑا ہے جس نے یہ بھیڑیں مجھے دی ہیں، تو پھر ایک سوال ہم سب کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ خدا نے جب یہ بھیڑیں یسوع کے ہاتھ میں دی ہیں اور ان تمام تر بھیڑوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو پھر بھیڑیں دکھ کیوں اٹھاتی ہیں؟ تو پھر بھیڑیں ستائی کیوں جاتی ہیں؟ تو پھر بھیڑیں پریشان حال کیوں ہوتی ہیں؟ جب خداوند نے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن خداوند نے بھیڑوں کو مرضی آزاد بخشی ہے۔ بھیڑ اپنی آزاد مرضی پہ آ کے جب مختلف روشنیوں کو اپنی زندگی میں، مختلف چلچماتی بجلیوں کو، مختلف چلچماتے آئیڈیاز کو
اور باتوں کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ، میں وہاں جب تک جاتی ہوں میں پھر واپس پلٹ کے آؤں گی، گو کہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں گم گئی تو خود سے واپس نہیں آ سکتی۔ اور وہ جاتی ہے اور پہاڑوں میں سے، گھاٹیوں میں سے، اندھیری وادیوں میں سے اس روشنی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جگہ جگہ وہ زخمی اور برے حال میں جاتی ہے اور پھر کھو جاتی ہے، اور پھر وہ بھول جاتی ہے، نہ اپنی خوراک حاصل کر سکتی ہے، نہ اپنے چرواہے کو آواز دے سکتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے زخموں کو پر مرہم لگا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ واپس پلٹ کے اپنی جگہ تک آ سکتی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح اپنی محبت کو، اپنی پریم بری کہانی کو پھر سے آغاز کرتا ہے۔ وہ 99 کو چھوڑتا ہے اور اس ایک کے لیے جو کھو چکی ہوتی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، اور پھر اسے ڈھونڈ کر واپس لاتا، اپنے کندھوں پر بٹھاتا اور پھر سے اپنے غلہ میں شامل کرتا، اسے تازہ خوراک دیتا ہے، اسے پھر سے باندھتا ہے اس کے زخموں کو، اسے پھر سے سلاتا ہے اور اسے پھر سے ریفریش کرتا ہے، اسے پھر سے ریسٹور کرتا ہے، اسے پھر سے ریپیئر کرتا ہے، اس کی زندگی کو پھر سے اپنے میں ریسٹارٹ کرتا ہے۔ لیکن آج ہم جب انسان ہوتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں کہ ہم بارہا اپنی ریفریشنس کو کھو دیتے ہیں، اپنی ریپیئرنس کو کھو دیتے ہیں، ہم اپنے ریسٹارٹ ہونے کے لمحات کو کھو دیتے ہیں، اور ہم بہت ساری ایسی باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ لیکن ہر وقت اس اچھے چرواہے کی آواز میرے لیے اور آپ سب کے لیے رہتی ہے کہ آ، میں تجھے پھر سے ریفریش کر دوں، آ، میں تجھے پھر سے ریپیئر کر دوں۔ تیری زندگی جو کہ کسی بھی حال پہ آ کے رک گئی ہے، جو کہ کسی بھی حال پہ پستہ حال ہو گئی ہے، میں اسے پھر سے دوبارہ سے شروع کر دیتا ہوں۔ شروع سے ان تمام ترخامیوں کو تیری زندگی سے نکال کے میں پھر سے تجھے تازگی بخش دیتا ہوں، میں پھر سے تجھے اپنے میں سرگرم کر دیتا ہوں۔ تیرے رکے ہوئے تمام تر معاملات کو، حالات کو، جن کو تو نے خود سے کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکا، میں پھر سے انہیں شروع کرتا ہوں۔ لوکا کی انجیل جو ہے وہ ہمیں بہت ایک خوبصورت حوالہ دیتی ہے کہ جو کچھ تم سے نہیں ہو سکتا وہ مجھ قادر خدا سے ہو سکتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئے ہم چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ قدوس قدوس رحیم آسمانی باپ، نہایت شکر گزار ہیں تیری تمام تردی ہوئی برکات کے لیے، تیرے اس فضل، رحم اور بخششوں کے لیے، تیرے خوبصورت وعدوں کے لیے جس میں تو کہتا ہے کہ میں تمہاری جان کو بحال کرتا ہوں، جس میں تو کہتا ہے کہ میں تمہیں ریفریش کرتا ہوں، ریپیئر کرتا ہوں، ریسٹارٹ کرتا ہوں۔ آئے باپ آسمانی، آج ہم سب اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں تاکہ تو ہمیں ریفریش کرے، ریپیئر کرے اور ہماری جانوں کو بحال کرے۔ تمام تر سننے والوں کے لیے اور خصوصاً اس چینل کے لیے تو یسوع نام میں برکت چاہتا ہوں، مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔